औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दूसी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दूसी रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माना जाहिलियत में क़िबला दौस के सरदार, अरब के काबिल ज़िक्र अशराफ में से थे। वो बड़े मेहमान नवाज और साहब सख़ा आदमी थे। मेहमानों की बकशरत आमद की वजह से उनके यहाँ खाने की देगें हमेशा चूल्हों पर चढ़ी रहती और उनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते। वो भूखों को खाना खिलाते, खौफज़दा लोगों को अमान देते और पनाह तलब करने वालों को अपनी पनाह में लेते। इस सारी खूबियों के अलावा वो नहायत बाशऊर, ज़बरदस्त अदीब, बड़े नाजुक ख्याल और हसास शायर थे। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु बिन अम्र अपने कबीले के इलाका तहामा को छोड़कर मक्का के लिए रवाना हुए। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार क़ुरैश के दरमियान हक़ व बातिल की ज़बरदस्त कशमकश बरपा थी और फ़रीक़ैन में से हर एक अपने और अपनी जमात के लिए अवान व अंसार फराहम करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ व इंसाफ के हथियार से काम लेकर लोगों को बंदगी रब की दावत दे रहे थे और कुफ़ार क़ुरैश हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करके इस दावत की मखालफत व मज़ावत में जुटे हुए थे और लोगों को इससे बाज रखने के लिए एरी से चोटी तक जोर लगा रहे थे। मक्का पहुंचकर हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि वो किसी तैयारी के बगैर इस मार्के में शामिल और बिला क़सद व इरादा इसकी मौजों में दाखिल होते जा रहे हैं। न तो वो इस मकसद से मक्का आए थे, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के माबीन बरपा इस कशमकश का उन्हें वहम व गुमान ही गुजरा था। इस वजह से इस कशमकश से वो वाबिस्ता इनकी नाकाबिल फरामोश और अजीब व गरीब दास्तान सुनने से ताल्लुक़ रखती है। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र इस दास्तान को बयान करते हुए कहते हैं कि जब मैं मक्का पहुंचा तो मुझे देखते ही सरदारान कुरैश मेरी तरफ लपके और उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तकबाल किया और वो मुझे बड़ी इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा। फिर उनके बड़े बड़े सरदार और सरबराह आवर्द लोग मेरे गिर्द जमा हो गए और मुझसे कहने लगे, तुफ़ैल तुम हमारे शहर में आए हो और ये शख्स जो अपने आप को नबी कहता है उसने हमारा सारा मामला ख़राब करके रख दिया है। उसने हमारी जमीयत को मंतशिर और हमारी जमात को परागंदा कर दिया है। हम लोगों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं तुमको और तुम्हारी क़यादत व सरदारी को भी वही ख़तरा न लाहिक हो जाए जिससे हम लोग दो चार हैं। इसलिए तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि तुम न तो उस शख्स से कोई बात करना न उससे की कोई बात सुनना, क्योंकि उसकी बातें बड़ी जादू असर हैं, उसकी ज़ुबान में बला की तासीर है। ये शख्स अपनी इन बातों के ज़रिए बाप बेटे, भाई भाई और शौहर बीवी में तफरीक कर देता है। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अपनी कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, खुदा की कसम वो लोग मसलसल इस शख्स की अजीब व गरीब बातें मुझे सुनाते रहे और उसकी हैरत अंगेज़ कारनामों से मेरी अपनी ज़ात और मेरी कौम के मुताल्लिक़ मुझको खौफज़दा करते रहे। यहाँ तक कि मैंने इस बात का अज़्म मुसम्मिम कर लिया कि मैं न इस शख्स से मिलूँगा, न इससे कलाम करूँगा, न इसकी कोई बात सुनूँगा। और जब मैं खाना काबा के तवाफ़ और उसमें रखे हुए उन बुतों से बरकत हासिल करने के लिए मस्जिद हराम में गया जिनकी हम ताज़ीम व तौक़ीर करते थे, तो इस खौफ से कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मेरे कानों में न पड़ जाए, मैंने अपने कानों में रुई ठूस ली। मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के पास खड़े होकर नमाज पढ़ने में मशगूल पाया। उसका तरीक़ा इबादत हमारे तरीक़ा इबादत से मुख्तलिफ था। वो मंज़र मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी इबादत के इस तरीक़े को देख कर मैं फ़र्त मसरत से झूम उठा और गैर इरादी तौर पर बतदरीज उनसे करीब होता चला गया, यहाँ तक कि उनके बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया। और खुदा को यही मंजूर था कि उनकी ज़ुबान से निकलने वाले कुछ अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचे। चुनांचे मैंने उनसे एक बेहतरीन कलाम सुना और अपने दिल में कहा, तुफ़ैल तुम्हारी माँ तुम्हारे सोग में बैठे, तुम एक समझदार और साहब बसीरत शायर हो, कलाम का हुस्न व क़बा तुम पर मख्फी नहीं है। आखिर इस शख्स की बातें सुनने में क्या चीज़ तुम्हारे आड़े आ रही? अगर इसकी बातें अच्छी होंगी तो कबूल कर लेना, अगर बुरी होंगी तो उन्हें छोड़ देना। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु कहानी की अगली कड़ी से जोड़ते हुए कहते हैं, ये सोचकर मैं वहीं रुक गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ लौटे
تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں، وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ کی باتیں سنائیں اور وہ مجھے بہت پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 سورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائیں۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، اور ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر میں بہت دنوں تک مکے میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت میں میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہیں، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو میری دعوت کے لیے ممدود معاون ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں ان کے بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی کہ خدایا اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پہ آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا مجھ سے بڑے ہٹیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے جواب دیا، بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تب آپ جا کر پہلے غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے کر کے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے ان سے کہا، مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے والدین آپ پر فدا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا، جو دین آپ کا ہے وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ، جا کر جوشرا کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو لو۔ جوشرا قبیلے دوست کے بت کا نام تھا جس کے پاس وہ چشمہ تھا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ کو جوشرا کی طرف سے بچوں کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے کہ مجھے اس چشمے میں غسل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تباہی ہو تمہارے اور جوشرا کے لیے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ حقیر و بے جان پتھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جس کو اس نے بلا چوں و چرا قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ حاضر میں ابو ہریرہ رضی اللہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جو حق کے دیدار میں مانے ہیں، وہ لوگ کفر شدید میں مبتلا ہے، ان کے اوپر سرکشی اور نافرمانی کی کیفیت مسلط ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے،
پھر آپ نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو بے ساختی سے میری زبان سے نکل گیا، آہ میری قوم! لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کی بجائے کہہ رہے تھے، خدایا قبیلے دوست کو ہدایت دے، خدایا قبیلے دوست کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلہ دوست کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کر گئے اور یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کے مارکے گزر گئے۔ اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوست کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے آراستہ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم لوگوں کو ہر غزوہ میں اپنے لشکر کے میمنہ پر مقرر فرمائیے اور ہمارا شعار مبرور مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ اپنی داستان کو آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے پر فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عمرو بن حمامہ کے بت ذوالکفین کو جلانے کی مہم پر بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے نظر آتش کرنا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر میں نے ذوالکفین کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں اس کے پرستاروں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھا اور یہ کہتے ہوئے اس کو نظر آتش کر دیا، ذوالکفین، میں تیرے پرستاروں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اور اس بت کے آگ میں بھسم ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلہ دوست میں شرک کی باقی ماندہ آثار بھی جل کر خاکستر ہو گئے اور پورا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل رضی اللہ بن عمرو نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کے اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب مرتدین اور مدیان نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج کے ہراول میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے رفقا سفر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمرو بھی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا، آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے، سر مونڈے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو منہ کے راستے سے نکلا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا اس سے مراد میری قبر ہے جس میں میں دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کے میرا پیچھا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرے ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ مارکہ یمامہ میں صحابی جلیل حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے زبردست داد و شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہرور ہو گئے، مگر ان کے شہزادے عمرو ابن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈھال ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار حضرت عمرو بن طفیل ان کی خدمات میں باریاب ہوئے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ کے لیے کھانا لایا گیا، مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر حضرت عمرو بن طفیل کھانے میں شریک نہ ہوئے۔
وہ کنارے ہٹ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر ندامت محسوس کر رہے ہو اور کھانے میں شریک ہونے سے جھجکتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا خدا کی قسم جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو چکھ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم اہل مجلس میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جس کا کوئی عضو جنت میں داخل ہو۔ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی جستجو میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ اس دولت شہادت سے سرفراز ہو گئے جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ شہید ہیں اور شہید کے باپ ہیں۔